एडोल्फ हिटलर 20 अप्रैल 1889 को ब्रोनौ एम.एन. ऑस्ट्रिया हंगरी में पैदा हुए एक जर्मन सियासतदान और नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी (एनएसडीएपी) के रहनुमा थे, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। वो 1933 में जर्मनी के चांसलर के तौर पर इक़्तिदार में आए और बाद में 1934 से 1945 तक नाजी जर्मनी के आमर बन गए। हिटलर की क़यादत और नज़रिए की वजह से दूसरी जंग अज़ीम और होलोकॉस्ट शुरू हुए, जिसके नतीजे में लाखों अफराद हलाक हुए। एडोल्फ हिटलर एलोइस हिटलर और क्लारा पोल्स के यहाँ पैदा होने वाले 6 बच्चों में चौथा था। इनके वालिद एक कस्टम एहलकार जाने जाते थे कि इनका बेटा, और वो ये चाहते थे कि इनका बेटा इनके नक्शे कदम पर चले, लेकिन हिटलर की ख्वाहिशें बहुत ही मुख्तलिफ थीं। इनके अपने वालिद के साथ मुश्किल ताल्लुकात थे, जिनका इंतकाल 1903 में हुआ। अपने वालिद की मौत के बाद हिटलर वियना, ऑस्ट्रिया चला गया, जहां वो एक फ़नकार बनने के ख्वाहिश रखता था। ताहम इन्हें वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स से मुस्तरद होने का सामना करना पड़ा, जिनका इस पर गहरा असर पड़ा। वियना में हिटलर ने अपने सामी मुखालिफ नज़रियात को फ़रोग़ दिया और कौम परस्त नज़रियात को अपनाया। वो सियासत में दिलचस्पी लेने लगे और जर्मन वर्कर्स पार्टी के अजलासों में शिरकत करने लगे, जो बाद में एनएसडीएपी में तब्दील हो गई। 1920 में हिटलर ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की और अपने ताकतवर तकरीरी महारत और करिश्मे की वजह से इनकी सफ़ों में तेज़ी से इजाफा होता गया। इसे फौरी तौर पर दबा दिया गया और हिटलर को गिरफ्तार करके कैद कर दिया गया। जेल में अपने वक्त के दौरान इन्होंने मेन कैंप स्ट्रगल लिखा, जिसमें अपने सियासी नज़रिए और जर्मनी के लिए अपने विजन का खाका पेश किया। अपनी रहाई के बाद हिटलर ने नाजी पार्टी की तामीर नौ और कानूनी ज़राए से इक़्तिदार हासिल करने पर तवज्जो दी। 1930 की दहाई के अवाइल के अजीम कसाद बाज़ारी ने हिटलर को जर्मनी में वसी पैमाने पर माशी और समाजी अदम इत्मीनान का फ़ायदा उठाने का मौका फ़राहम किया। नाज़ी पार्टी ने माशरे के मुख्तलिफ शोबों, ख़ास तौर पर मतवसत तबके और बेरोज़गार कारकुनों की हमायत हासिल की। 1932 में एनएसडीएपी जर्मन पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी बन गई। अगले साल सदर पॉल वान हिंडनबर्ग ने हिटलर को चांसलर मुकर्रर किया, ये यकीन रखते हुए कि वो इसे कंट्रोल और जोड़ तोड़ कर सकता है। ताहम हिटलर ने अपोजिशन को दबाने और एक हुकूमत कायम करने के लिए प्रोपोगंडे, सेंसरशिप, धमकियों का इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत को तेज़ी से मजबूत किया। इसने सियासी मुखालफिन को फायर एंड द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइट्स के ज़रिए ख़त्म कर दिया। नाज़ी पार्टी को समझे जाने वाले ख़तरात से पाक किया और अपनी मुकम्मल इख्तियार कायम किया। हिटलर की पॉलिसियों का मकसद नस्ली पाकीज़गी और जर्मन तोसी का हसूल था। इसने आर्याई बालादस्ती के नज़रिए का प्रचार किया, जर्मनी के लोगों को एक मास्टर नस्ल समझकर। इस नज़रिए की वजह से यहूदियों के साथ साथ रोमा, माजूर अफराद और सियासी इख्तलाफ करने वाले दीगर अक़लियती ग्रुपों पर जुल्म सितम और मुनज़्ज़म इम्तियाजी सलूक हुआ। इन पॉलिसियों का नफाद होलोकॉस्ट पर हुआ, एक मुनज़्ज़म नस्ल कशी जिसके नतीजे में 60 लाख यहूदियों की मौत वाक़या हुई। हिटलर ने एक जारहाना ख़ारजा पॉलिसी अपनाई, जिसका मकसद पहली जंग अज़ीम के बाद जर्मनी के हाथों खोए हुए इलाकों पर दोबारा दावा करना और आर्याई बाशिंदों के लिए रहने की जगह को
حاصل کرنا تھا۔ دوڑ 1936 میں اس نے ورسائی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے رائن لینڈ کو دوبارہ فوجی بنا دیا۔ بالترتیب 1938 اور 1939 میں آسٹریا کا الحاق اور چیکوسلواکیہ پر قبضہ ہوا۔ ستمبر 1939 میں پولینڈ پر جرمن حملے نے دوسری جنگ عظیم کا آغاز کیا۔ ہٹلر کی فوجی حکمت عملی جیسے کہ ہٹلر کریگ بجلی کی جنگ ابتدائی جرمن فتوحات کا باعث بنی، جس نے یورپ کے وسیع علاقوں کو فتح کیا۔ تاہم 1941 میں سوویت یونین کے ناکام حملے اور پرل ہاربر پر حملے کے بعد ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے جنگ میں داخلہ ہونے کے بعد یہ لہر جرمنی کے خلاف ہو گئی۔ دنیا اتحادی افواج کی قیادت میں امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین نے فوجی مہمات کا ایک سلسلہ شروع کیا جس نے جرمن افواج کو پیچھے دھکیل دیا۔ اہم موڑ 1942 سے 1943 میں اسٹالن گراڈ کی جنگ کے ساتھ آیا، جہاں جرمن فوج کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اپریل 1945 میں برلن پر اتحادی افواج کے بند ہونے کے بعد ہٹلر اپنے زیر زمین میں پیچھے ہٹ گیا اور ایوا براؤن سے شادی کر لی۔ 30 اپریل 1945 کو جنگ ہارنے کا احساس کرتے ہوئے ہٹلر اور براؤن نے خودکشی کر لی۔ کچھ ہی دیر بعد جرمنی نے ہتھیار ڈال دیے۔ نازی جرمنی کے خاتمے کی علامت ہے۔ ایڈولف ہٹلر کی میراث بدنامی اور وحشت میں سے ایک ہے۔ ان کے نظریے اور اعمال کی وجہ سے بے پناہ مصائب اور جرمنی نقصان ہوا۔ ہولوکاسٹ انسانی تاریخ کا سیاہ ترین بابوں میں سے ایک ہے۔ ہٹلر کا اقتدار میں اضافہ اور ان کے دور حکومت میں ہونے والے مظالم کو روکنے میں ناکامی مطلق انانیت کے خطرات اور جمہوری اصولوں اور انسانی حقوق کے تحفظ کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ دنیا بدستور ایڈولف ہٹلر کو برائی کی علامات کے طور پر یاد کرتی ہے اور نفرت اور تعصب کے نتیجے میں ایڈولف ہٹلر کی موت کے بعد انسانیت کے خلاف جرائم کے لیے اعلیٰ درجے کے نازی حکام کو جواب دہ بنانے کے لیے نیورمبرگ ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ کئی نازی رہنماؤں کو مجرم ٹھہرایا گیا اور انہیں موت یا قید کی سزا سنائی گئی، جن میں ہرمن گورنگ، ہینزک ہملر اور ریڈولف بیز شامل ہیں۔ ٹرائلز نے بین الاقوامی قانون کے اصولوں کو قائم کرنے کا کام کیا اور جدید بین الاقوامی فوجداری انصاف کی ترقی کی بنیاد رکھی۔ جرمنی اور دنیا پر ہٹلر کے اثرات گہرے اور دیرپا تھے۔ اس نے جو جنگ شروع کی تھی، ان کے نتیجے میں لاکھوں افراد ہلاک ہوئے، جن میں فوجی اور عام شہری بھی شامل تھے۔ پورے شہر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور جنگ کے بعد کے دور نے جسمانی اور جذباتی دونوں طرح سے تعمیر نو کا بہت بڑا کام انجام دیا۔ نازی جرمنی کی شکست نے ملک کو مشرقی جرمنی، جرمن جمہوریہ اور مغربی جرمنی وفاقی میں تقسیم کر دیا۔ جمہوریہ جرمنی سرد جنگ کے دوران یہ تقسیم 1889 میں دیواریں برلن کے گرنے میں اور 1990 میں جرمنی کے دوبارہ اتحاد تک جاری رہی۔ ہٹلر کی قیادت ہولوکاسٹ تاریخ کی سب سے ہولناک نسل کشی میں سے ایک ہے۔ لاکھوں دیگر متاثرین کے ساتھ ساتھ لاکھ یہودیوں کی منظم ہلاکت نے عالمی شعور پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ دنیا نے دوبارہ
کبھی نہیں کا عزم کیا اور مستقبل میں اس طرح کے مظالم کو روکنے کے لیے بین الاقوامی ادارے اور قوانین بنائے۔ ہٹلر کی نسلی برتری اور انتہائی قوم پرستی کے نظریے نے بنیاد پرست نظریات کے خطرات اور غیر چیک شدہ طاقت کے نتائج کو اجاگر کیا۔ یہ رواداری، شمولیت اور انسانی حقوق کے احترام کو فروغ دینے کی اہمیت کی یاد دہانی کے طور پر کام کرتا ہے۔ مورخین اور اسکالرز ہٹلر کی زندگی، ان کے اقتدار میں اضافے اور ان عوامل کے مطالعہ کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے انتہا پسند نظریے کو اپنا اثر حاصل ہوا۔ ہٹلر اور نازی دور کا جائزہ ان نفسیاتی، سماجی اور سیاسی عوامل کے بارے میں بصیرت فراہم کرتا ہے جنہوں نے مطلق العنانیت کے نشوونما اور بڑے پیمانے پر مظالم کے امکانات میں اہم کردار ادا کیا۔ فوجی حکمت عملیوں میں انقلاب برپا کیا اور ان کے بعد کی فوج مہموں کو متاثر کیا۔ ہٹلر کی فوجی کامیابیوں اور ناکامیوں سے حاصل ہونے والے اسباق آج تک فوجی حکمت عملیوں اور نظریات کو تشکیل دیتے ہیں۔ ہٹلر کی تاریخی میراث بھی اہم اخلاقی اور اخلاقی سوالات کو جنم دیتی ہے۔ یہ معاشروں کو انسانی فطرت کے تاریک ترین پہلوؤں کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ عام افراد کے لیے انتہا پسند نظریے کے زیر اثر گہنونے کام کرنے کی صلاحیت، یہ نفرت اور تعصب کا مقابلہ کرنے کے لیے تنقیدی سوچ، ہمدردی اور تعلیم کو فروغ دینے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ ہٹلر اور نازی دور کی یادیں اجتماعی یادداشت کا ایک حصہ بنی ہوئی ہیں۔ خاص طور پر جرمنی میں ملک نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے انتھک محنت کی ہے کہ اس وقت کے دوران ہونے والے مظالم کو فراموش نہ کیا جائے اور جو سبق سیکھا گیا ہے اس سے آنے والی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ یادگاری، مفاہمت اور انصاف کے حصول کے لیے جرمنی کا عزم ہٹلر کے اقدامات کے پائیدار اثرات کا ثبوت ہے۔ جبکہ ہٹلر کے دور میں ناقابل بیان مظالم کا نشان تھا، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اس نے اکیلے کام نہیں کیا۔ اقتدار میں اس کا عروج اور اس کی پالیسیوں کا نفاذ کا انحصار نازی پارٹی اور جرمن آبادی کے اندر افراد کے نیٹ ورک کی حمایت اور تعاون پر تھا۔ اس اجتماعی ذمہ داری کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ تاکہ ایسے واقعات کی تکرار کو روکا جا سکے اور ایسے معاشرے کو فروغ دیا جا سکے جو شمولیت، احترام اور سماجی انسان کی قدر کرتا ہو۔ آخر میں ایڈولف ہٹلر کی زندگی اور میراث اسکالرز، مورخین اور مجموعی طور پر معاشرے کو مسحور کرتی رہی ہے۔ اس کے اعمال اور نظریات انسانیت کے اندر برائی کے امکانات اور انتہا پسندی کے خلاف چوکنا رہنے کی اہمیت کی واضح یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے۔ ہٹلر اور نازی دور کا مطالعہ اس بات کو یقینی بنانے کی اہم کوشش ہے کہ ماضی کی ہولناکیوں کو کبھی نہ دہرایا جائے اور ایک زیادہ انصاف پسند اور ہمدرد دنیا کو فروغ دیا جائے۔ دنیا پر ایڈولف ہٹلر کا اثر ان کے اقتدار میں رہنے سے بھی زیادہ ہے۔ ان کے اعمال کے اثرات دوسری جنگ عظیم کی وجہ سے ہونے والی تباہی اور ہولوکاسٹ نے تاریخ کے دہارے کو تشکیل دیا ہے اور معاصر معاشرے پر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اہم جغرافیائی سیاسی تبدیلیاں آئیں۔ اس جنگ کے نتیجے میں امریکہ اور سوویت یونین سپر پاور بن کر ابھرے جو بالآخر سرد جنگ کا باعث بنی۔ جرمنی کو خاص طور پر تعمیر نو اور مفاہمت کے ایک طویل اور چیلنجنگ عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک نے اپنے نازی ماضی کو حال کرنے، جمہوریت کو فروغ دینے اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ اس طرح کے مظالم کا عادہ نہ ہو، وسیع پیمانے پر کوششیں کی ہیں۔
ہٹلر اور ہولوکاسٹ کی یاد نے عالمی شعور اور انسانی حقوق پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ہولوکاسٹ کو انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر تسلیم کرنے سے نسل کشی کو روکنے اور احتساب کو فروغ دینے کے لیے بین الاقوامی قانونی فریم ورک اور اداروں کو ترقی ہوئی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کے قیام کو ہٹلر کے دور حکومت میں دیکھنے میں آنے والی ہولناکیوں کے براہ راست رد عمل کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہٹلر کی زندگی اور نظریے کے مطالعے نے ابھی انتہا پسندی اور بنیاد پرستی کے بارے میں ہماری سمجھ میں مدد کی ہے۔ اس کے پروپیگنڈا، ہیرا پھیری اور تعمیر کے طریقوں کو کھوج نے ان نمونوں کی شناخت میں مدد کی ہے جو دوسری انتہا پسند تحریکوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ہٹلر کی اقتدار میں آنے سے سیکھے گئے اسباق اور نازی حکومت کے استعمال کردہ طریقہ کار نے جدید معاشرے میں نفرت انگیز تقریری عدم برداشت اور بنیاد پرست نظریاتوں کو پھیلاؤ کو روکنے کی کوششوں سے آگاہ کیا ہے۔ ہٹلر اور ہولوکاسٹ کی یاد میں رواداری، تنوع اور شمولیت کو فروغ دینے کی اہمیت کی مستقل یاد دہانی ہے۔ یہود دشمنی، نسل پرستی اور امتیازی سلوک کا مقابلہ کرنے کی کوششوں کے غیر چیک شدہ تعصب اور نفرت کے نتائج کے علم اور سمجھ سے تقویت ملی ہے۔ آرٹ، ادب اور مقبول ثقافت کے دائرے میں ہٹلر مسلسل توجہ اور تلاش کا موضوع بنا ہوا ہے۔ ان کی زندگی، اثرات اور ان سماجی حالات کا جائزہ لینے کے لیے متعدد کتابیں، دستاویزی فلمیں اور فن پارے بنائے گئے ہیں جنہوں نے اسے اقتدار میں آنے کا موقع دیا۔ ان تخلیقی کاموں کا مقصد انسانی فطرت کی پیچیدگیوں، آمریت کے خطرات اور ہٹلر کی پائیدار میراث پر روشنی ڈالنا ہے۔ یہ امر اہم ہے کہ ہٹلر اور نازی دور کا مطالعہ ایک نازک اور حساس معاملہ ہے۔ ان کے لیے ذمہ دارانہ اور اخلاقی اسکالرشپ کی ضروریات ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ سیکھے گئے اسباق کو افہام و تفہیم، رواداری اور امن کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ ہٹلر کی زندگی اور نازی دور کے واقعات کا جائزہ لے کر معاشرے ایسی ہولناکیوں کو روکنے کی کوشش کر سکتا ہے اور ایک ایسی دنیا بنانے کی طرف کام کر سکتا ہے جو ہمدردی، انصاف اور سب کے لیے انسانی حقوق کی قدر کرے۔ آخر میں ایڈولف ہٹلر کی زندگی اور میراث معاشرے کی مختلف پہلوؤں پر دور رس اثرات مرتب کرتی ہے۔ سیاست سے لے کر انسانی حقوق تک ان کے اعمال اور نظریاتی تاریخ کے دھارے کو تشکیل دیا ہے اور انتہا پسندی اور رواداری اور شمولیت کو فروغ دینے کی اہمیت کے بارے میں ہماری سمجھ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ہٹلر کا مطالعہ جمہوریت، انسانی حقوق اور امن و انصاف کے اصولوں کے تحفظ کے لیے افراد کی بے پناہ طاقت اور معاشرے کی ذمہ داری کی یاد دہانی کا کام کرتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تھینک یو۔